नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौजूद नाज़रीन, मुआशरे से अमानत और दियानत का फुक़दान मुआशरे को तबाही की तरफ ले जाता है और आजकल हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे में यही कुछ हो रहा है और ख़ास तौर पर मजहबी तबके में अमानत और दियानत का फुक़दान है। मैं लंबी चौड़ी तमहीद बांधे बगैर बराह रास्त आपकी खिदमत में ये बात रखना चाहता हूँ कि गुज़श्ता दिनों शहर कायद कराची में ख़त्म नबुव्वत सेमिनार से हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया ने खुसूसी खिताब फरमाया और आपके साथ साथ दीगर उलमा ने भी खिताबात फरमाए खालिसतन ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर। हज़रत हुज्जतुल इस्लाम के खिताब पर एक साहब ने तनकीद करते हुए, मेरी मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती जाहिद महमूद कादरी जलाली साहब जो इदारा सिराते मुस्तकीम के लाहौर में मुदर्रिस हैं, उन्होंने ये कहा कि हज़रत इरफान शाह साहब मशहदी ने ख़त्म नबुव्वत पर बात नहीं की और वो सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान के हवाले से बात करते रहे, तो मुफ्ती साहिद साहब की ये बात दुरुस्त नहीं है। तकरीबन 1 घंटा हज़रत हुज्जतुल इस्लाम ने ख़त्म नबुव्वत पर दलाइल दिए और फिर उसके बाद जो हालात हैं, और ज़ाहिर हालात से चश्म पोशी की नहीं जा सकती, उस हवाले से उन्होंने कुछ कलाम फरमाया और उस कलाम में उन्होंने कुछ बातें इरशाद फरमाई हैं और उनमें से एक बात हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने ये इरशाद फरमाई कि ला यस्तवी सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान नफ्से सहाबियत में नहीं, यानी मकाम और मर्तबे के लिहाज से बराबर नहीं है, उनका एक दर्जा नहीं है, उनमें दराजात है। और फिर आगे चलकर फरमाया उलाइका आदम दराजा, ये पढ़ा और ये पढ़ने के बाद कहा कि अगर समझ में ना आए तो मैं कभी बैरून मुल्क होता हूँ, कभी पंजाब, तो गोल्डे के इस फकीर हजरत शाह हुसैन गर्देजी साहब के दर्स में शिरकत करो। ये बात हजरत हुज्जतुल इस्लाम ने इरशाद फरमाई। नाजरीन, आप समात फरमाइए। आज़म दरजतन का माना नहीं आता तो मैं तो पंजाब में या कभी बरतानिया चला जाता हूं, नहीं आता ना आज़म दरजतन का माना, तो फिर इस गोरडे शरीफ के फकीर हजरत शाह हुसैन गर्देजी के दर्स में आकर बैठो, ये आपको बताएगा कि उलाइका आज़म दरजतन मिनल लजीना अनफकू मिन बाद व क़ातलू का मतलब क्या है। तो आपने समात किया कि हजरत हुज्जतुल इस्लाम क्या इरशाद फरमा रहे हैं और मुफ्ती जाहिद साहब महमूद उन्होंने इसको क्या रंग दिया है। जरा आप उनकी बात भी समात फरमा लें। कि नहीं समझ आ रही मेरी बातों की तो शाह हुसैन गर्देजी की किताबें पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा ला यस्तवी क्या है। आपने मुफ्ती जाहिद साहब की बात को सुन लिया कि किस तरीके से एक सीधी सादी दर्स की बात को वो किताब पर ले गए कि जी किबला शाह हुसैन गर्देजी साहब की किताब पढ़ने के हवाले से हजरत हुज्जतुल इस्लाम ने दर्स दिया। हालांकि नाज़रीन गिरामी कदर ऐसी बात हुई नहीं, ये सरासर बेबुनियाद और गलत बात है। और फिर जिस तरीके से मुफ्ती जाहिद साहब ने ये बात इरशाद फरमाई है कि यक जुम्बश कलम हजरत शाह हुसैन गर्देजी साहब की किताबों को न पढ़ा जाए और उन किताबों के हवाले से जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह, एक सैयदजादे को जिस तरीके से उन्होंने खिताब किया। बहरहाल ये उनका अंदाज है, हमारा ये तरीक नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात नाज़रीन आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरा मकसद फ़कत हज़रत हुज्जतुल इस्लाम के दिफा में ये बात करना है कि आपने ख़त्म नबुव्वत पर भी बात की और आपने सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान के हवाले से भी बात इरशाद फरमाई और उस बात में जो बात शाह साहब ने की है वो बात दर्स में शिरकत की है, किताब पढ़ने की नहीं है। और फिर हजरत मुफ्ती जाहिद साहब ने जिस तरीके से
حضرت شاہ حسین گردیزی صاحب کی کتابوں کے حوالے سے بات کی، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کتاب اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو ترجمہ حضرت شاہ حسین گردیزی صاحب نے کیا اور آپ کے استاد نے اسے شائع کرنے کا اہتمام کیا دیگر رسائل کے ساتھ۔ نمبر 2، میرا آپ سے یہ سوال ہے، الذنب فی القرآن پر آپ ضرور اپنا جو ہے وہ موقف عطا فرمائیے کہ الذنب فی القرآن کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، جو حضرت شاہ حسین گردیزی صاحب کی کتاب ہے۔ حقائق تاریخ بالاکوٹ آپ کی ایک کتاب ہے، اس پر بھی آپ کلام کیجئے گا اگر آپ کو موقع ملے۔ اور آپ نے حضرت شاہ حسین گردیزی صاحب کی موجودہ کتاب کو، جس کو چھپے ہوئے تقریباً 2.5 سال یا اس سے کچھ زائد ہو گیا ہوگا، 2 ایڈیشن آ چکے ہیں اس کے مارکیٹ میں اور ختم ہو رہا ہے دوسرا بھی، اس کتاب پر آپ نے 2.5 سال تک خاموشی اختیار کیے رکھی، آپ نے کلام نہیں فرمایا۔ حضرت حجت الاسلام کا یہ کہنا کہ شاہ حسین گردیزی صاحب کے درس میں شرکت کرو، آپ کو اتنا ناگوار گزرا کہ آپ حجت الاسلام کی دشمنی میں دیگر سادات کرام پر بھی جو ہے وہ آپ نے کلام شروع فرما دیا، اور پھر حضرت شاہ حسین گردیزی صاحب کی کتاب کو آپ نے ہاتھ میں لیا، اور لینے کے بعد جو الزام آپ نے لگایا، محترم مفتی زاہد صاحب، آپ نے کہا کہ اس کتاب میں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری عزتیں قربان، کہ ان کو معاذ اللہ جہنم میں لے جانے کی بات کی گئی، جہنمی کہا گیا۔ تو حضرت مفتی صاحب آپ کے ذمہ یہ بات قرض ہے، حضرت شاہ حسین گردیزی صاحب زید شرفہ کی یہ کتاب آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس 50 سال کا وقت ہے، آپ اس کتاب میں سے وہ مقام دکھائیں جہاں آپ کے بقول حضرت گردیزی شاہ صاحب نے ام المومنین کو معاذ اللہ جہنم میں لے جانے کی بات کی ہے، آپ پابند ہیں وہ مقام دکھانے کے۔ مفتی زاہد صاحب غور کیجئے، یہ آپ نے کتنا بڑا الزام لگایا۔ اس کے برعکس حضرت گردیزی شاہ صاحب ام المومنین کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں، وہ بات بھی میں ناظرین آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو کتاب ہے، اس کتاب پر طرح طرح کے تبصرے بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے، میں آپ کی خدمت میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب کیوں کر لکھی گئی۔ حویلیاں ضلع ایبٹ آباد کی ایک تحصیل، وہاں پر قاضی طاہر ہاشمی صاحب ایک دیوبند مکتبہ فکر کے عالم تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھ کر حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو شیعہ قرار دیا، ان کی بعض عبارات کی بنیاد پر، کہا کہ ان میں تشیع تھا لہذا وہ شیعہ ہیں، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ جب وہ کتاب حضرت شاہ حسین گردیزی صاحب نے پڑھی تو آپ کے چونکہ علمی محسن، بلکہ آپ کے کیا ہر درس نظامی پڑھنے والے کے حضرت تفتزانی محسن ہیں، کیونکہ وہ درس نظامی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، تو شاہ صاحب نے ان کے دفاع میں یہ کتاب دیوبند مکتبہ فکر کے عالم کے موقف کے رد میں تحریر فرمائی کہ آپ نے جو بات کی وہ درست نہیں ہے، اور دلیل کے ساتھ قاضی طاہر ہاشمی صاحب کا رد کیا۔ اور اس کتاب کے سر ورق پر جو ٹائٹل پیج ہے اس پر شاہ صاحب نے یہ بات لکھ دی کہ حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی قدس سرہ کی تصانیف مختصر المعانی، شرح العقائد اور شرح المقاصد کی بعض عبارات کی تشریح جو مدارس اسلامیہ کے طلباء کرام کے لیے سپرد قرطاس کی گئی ہے، یہ طلباء کی کتاب ہے جو مدارس اسلامیہ میں پڑھتے ہیں، مفتی زاہد صاحب آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو یہ کتاب تو اس تناظر میں ہے، اور حویلیاں کے وہ قاضی طاہر ہاشمی صاحب انتقال کر گئے، ان سے تو جواب نہیں بن پایا، انہوں نے یہ کتاب پڑھی ہماری معلومات کے مطابق، لیکن آپ ان کی جگہ پر جواب دے رہے ہیں، تو مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ لیکن جو بات آپ نے کی وہ بات درست نہیں ہے ام المومنین کے حوالے سے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ یہ ثابت کریں گے۔ اور ناظرین میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت گردیزی شاہ صاحب نے وہ بات تو نہیں کی
جو مفتی زاہد صاحب حضرت شاہ صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کے برعکس شاہ صاحب نے جو بات کی وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جنگ کا آغاز ان کی مرضی سے نہیں ہوا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ابتدائی سے الگ ہو گئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اتفاق کر لیا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی الگ ہو گئے تھے اور اسی طرح ام المومنین نے بھی اس سے دوری اختیار کر لی تھی۔ اس لیے علماء امت نے انتہا کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں باغی قرار نہیں دیا۔ شاہ صاحب تو یہ تحریر فرما رہے ہیں کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور ام المومنین ان میں سے ایک بھی باغی نہیں۔ یہ علماء امت کی رائے ہے جس کو شاہ صاحب نے بیان کیا اور شاہ صاحب اس کو قبول فرماتے ہیں، اور آپ کیا بات کر رہے ہیں مفتی زاہد صاحب، ذرا غور فرمائیے گا۔ اور پھر آگے چل کر آپ نے جو طریقہ اختیار کیا دلیل کی دنیا میں وہ نہیں ہوتا۔ آپ نے شاہ صاحب کے کھاتے میں وہ بات ڈال دی جو شاہ صاحب نے نہیں کی، یعنی شاہ صاحب نے مقصد طویل کی بات کر کے گویا آپ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام، حضرت گردیزی شاہ صاحب نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو صحابیت سے خارج کیا، معاذ اللہ۔ ایسا نہیں ہے، حضرت گردیزی شاہ صاحب نے صحابی کی تعریف کی اور ظاہر ہے اس تعریف کے لیے انہوں نے علماء امت کی طرف رجوع کیا۔ اصولیین اور متکلمین کی طرف جب رجوع کیا گیا تو انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے یہ لکھا کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس کو مقصد طویل میسر آئے۔ تو حضرت گردیزی شاہ صاحب نے وہ تعریف لکھی، وہ تو آپ نے بیان کر دی۔ تو حضرت گردیزی شاہ صاحب نے جو محدثین کی رائے لکھی ہے، ان کا جو مذہب بیان کیا ہے کہ وہ کس کو صحابی کہتے ہیں، آپ نے وہ بیان نہیں کیا۔ آپ کو وہ بھی بیان کرنا چاہیے۔ گردیزی شاہ صاحب رؤیت کی بھی بات کر رہے ہیں، لقاء کی بات بھی کر رہے ہیں، محدثین کے موقف کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ مفتی زاہد صاحب حضور ذرا غور فرمائیے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب، گردیزی شاہ صاحب نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو خارج کیا، جبکہ اس کے برعکس حضرت علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب کیا تحریر فرماتے ہیں ناظرین، وہ ذرا آپ سماعت فرمائیے۔ اسی کتاب میں حضرت گردیزی شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ جمل اور صفین میں قیادت صحابہ کرام کے پاس تھی اور نہروان میں قیادت غیر صحابہ کے پاس تھی۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں آپ کا یہ فیصلہ آج کے فریقین کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ اس اختلاف کے باوجود وہ اہل ایمان ہیں اور ہمارے دینی بھائی ہیں۔ ان کی عزت اور احترام کا جو حق ہے وہ آج کے ایماندار کو ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین غور کیجئے، شاہ صاحب، گردیزی شاہ صاحب تحریر فرما رہے ہیں کہ جمل میں اور صفین میں قیادت صحابہ کے پاس تھی، نہروان میں صحابہ کے پاس نہیں تھی، غیر صحابہ کے پاس تھی۔ پھر ان کی عزت اور تعظیم کا درس حضرت گردیزی شاہ صاحب دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب، گردیزی شاہ صاحب کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ناظرین، آپ ضرور جو ہے وہ جو اہل علم ہیں وہ اس بات پر نظر رکھیں، غور کریں کہ معاملات کو کس طریقے سے بگاڑ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اسی کتاب میں حضرت قبلہ شاہ حسین گردیزی صاحب، محقق اسلام، محقق عصر رواں، آپ ایک اور بات تحریر فرماتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ان جنگوں کا اور ان مشاجرات کا ذکر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ لکھا کیوں، اس کی ضرورت کیا تھی؟ تو حضرت گردیزی شاہ صاحب اس کا جواب دیتے ہوئے کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا ذکر عند ضرورت ہونا چاہیے، اسے وظیفہ بنا کر اس کا ورد جاری رکھنا اکابر اہل سنت کا طریقہ نہیں۔ عند ضرورت مسئلہ کی نوعیت واضح کرنے کے لیے ان تمام اکابر اہل سنت نے ذکر کیا ہے، یعنی جا بجا ان باتوں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، ضرورت کے وقت ذکر کیا جائے۔ کلاس روم میں جب طلباء کو پڑھا رہے ہوں تو اس وقت ذکر ہوتا ہے، ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ کس نے کیا موقف اختیار کیا
علماء امت میں سے کس عالم کی کیا رائے ہے. آپ مفتی زاہد صاحب ماشاءاللہ مسند تدریس پر رونق افروز ہیں، اور یہ باتیں تو آپ کے کلاس روم میں روز ہوتی ہوں گی، عند ضرورت آپ بھی بیان کرتے ہوں گے. تو حضرت گردیزی شاہ صاحب نے اگر یہ لکھ دیا اور طلباء کے لیے کتاب لکھی، اور طالب علم کو یہ حق ہے کہ وہ ہر نظریے کو پڑھے اور ہر نظریے کو پڑھ کر وہ اپنا موقف جو ہے وہ مضبوط کرے، تو آپ مفتی زاہد صاحب ایسی بات حضرت گردیزی شاہ صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جو قبلہ شاہ حسین گردیزی صاحب کے وہم و گمان میں بھی شاید نہ ہو، اور آپ وہ بات ان کے ذمہ لگا رہے ہیں. آپ ذرا اپنی ادا پر غور کیجئے. ناظرین گرامی قدر، میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ قبلہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی صاحب، میرا مقصد ان کا دفاع نہیں، میں تو صرف حضرت حجت الاسلام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ حجت الاسلام پر حضرت مفتی زاہد صاحب نے یہ الزام لگا دیا کہ جناب وہ ایسی بات کر رہے ہیں، اور پھر جو بات انہوں نے نہیں کی وہ ان کے ذمہ لگا کر کتاب دکھا کر گویا کہ یہ کوئی بہت عجیب و غریب بات ہے. حالانکہ قبلہ حجت الاسلام نے کتاب پڑھنے کا نہیں کہا. اور ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ آپ نے کتاب مراد لی ہے تو حجت الاسلام نے اس کتاب میں کوئی نقص نہیں دیکھا. انہوں نے پڑھی یا نہیں پڑھی یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن کم از کم میں نے پڑھی، اور درجنوں علماء کو میں جانتا ہوں، اہل علم کو، جنہوں نے یہ کتاب پڑھی، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد حضرت قبلہ شاہ حسین گردیزی صاحب کو خراج تحسین پیش کیا ہے. مفتی زاہد صاحب آپ کہاں کھڑے، غور کیجئے. اور بالکل اس کتاب میں حرف آخر کے طور پر حضرت علامہ قبلہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی زیدہ شرفہ آپ لکھتے ہیں حرف آخر وہ کیا ہے. حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی قدس سرہ کی عبارت، ذهب الاکثرون الى ان اول من بغى في الاسلام معاویہ رضی اللہ عنہ، شرح المقاصد میں ہے. اس پر قاضی طاہر علی ہاشمی زیدہ مجدہ نے رقم فرمایا ہے کہ اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخاصمت و مخالفت ہے، اور اس کی وجہ حضرت سعد الدین تفتزانی قدس سرہ کا تشیع ہے. ہم نے قاضی صاحب کے فرمودہ کا نفی یا اس بات میں کوئی جواب دینا تھا، جس کے لیے ہم نے علماء اہل سنت و جماعت کی طرف رجوع کیا، کیونکہ قرآن حکیم میں یہی حکم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. چنانچہ ان علماء کرام کے علمی خزائن سے جو جواب موصول ہوا اسے قاضی صاحب زیدہ مجدہ کی خدمت پہ پیش کر دیا ہے. یہ میرا استشہاد اور استنباط نہیں، اور پھر یہ میرا فتویٰ بھی نہیں ہے، یہ اکابر کا مخزونہ ہے، اور اس میں اس کی صحت و ثواب پر دلائل موجود ہیں. اگر یہ سب درست ہے تو بھی ان علماء اہل سنت کی طرف سے ہے، اور اگر یہ سب حرف غلط ہے تو بھی ان کی طرف سے ہے جنہیں علماء اہل سنت کہا جاتا ہے، اور جو عقائد و نظریات کی اصلاح کرنے والے ہیں اور جن پر بھروسہ کرنے کا شریعت حکم دیتی ہے. اس علمی مخزونہ نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ حضرت تفتزانی قدس سرہ نے شرح المقاصد کی اس عبارت میں جو کچھ فرمایا ہے وہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے، نہ اس میں کوئی مخاصمت ہے اور نہ ہی اس میں تشیع ہے. اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اکابر کے اس ریزہ چین کا کام صرف پیش کرنا ہے اور بس. یہ فقیر قاضی نہیں، حاکم نہیں، اکابر کے خزائن علمیہ سے جامع حاضر کرنے والا ساقی ہے. یہ بات حضرت علامہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی صاحب تحریر فرما رہے ہیں، اور حضرت مفتی زاہد صاحب قبلہ اس کتاب میں حضرت علامہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی صاحب نے
علماء اہل سنت کی طرف رجوع کر کے جو کچھ تحریر فرمایا وہی اہل سنت و جماعت کا صدیوں سے موقف چلا آ رہا ہے۔ اس کتاب میں حضرت شاہ حسین گردیزی صاحب نے کسی ایک صحابی کی بھی توہین نہیں کی، اور جو آپ نے اتنا بڑا الزام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لگایا، وہ آپ کے ذمہ پر قرض ہے کہ آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ 50 سال کا آپ کے پاس وقت ہے، آپ جواب ارشاد فرمائیے گا، ہم منتظر ہیں، لیکن آپ جواب دے نہیں سکیں گے اس لیے کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ اور حضرت شاہ حسین گردیزی صاحب کی کتاب پر آپ نے جس طرح سے بات کی ہے یہ امانت اور دیانت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ تو ویسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی آ کر یہ کہے کہ جناب میں نماز نہیں پڑھتا، اس سے پوچھا جائے کیوں، تو وہ جواب میں قرآن کی آیت پڑھے کہ جناب نماز کے قریب مت جاؤ، اور پھر وہاں تم سکارا کو چھوڑ دے، تو یہ تو ایسی ہی بات کی، آپ نے ایک چھوٹی سی عبارت پڑھی اور اس سے آپ نے خود نتیجہ اخذ کر کے حضرت گردیزی شاہ صاحب کے ذمہ پر لگا دیا، اور پھر حضرت حجت الاسلام پر آپ نے جس طریقے سے طعن کیا، یہ حضرت مفتی زاہد صاحب آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ ان سادات کرام کے پاس آئیے، یہ آپ کو سمجھائیں گے، آپ کو بتائیں گے یہی علمی دنیا میں ہوتا ہے اور یہی ہماری روایات ہے، لیکن آپ روایات سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں۔ آپ اپنی اداؤں پر غور کیجئے، میں آپ کی زبان استعمال نہیں کر سکتا جس طرح سے آپ نے سادات کرام کے خلاف زبان کو استعمال کیا ہے۔ ان سادات کی نہ یہ تعلیم ہے اور نہ یہ تربیت ہے کہ ہم اس طرح کا انداز اختیار کریں، لیکن دعوت فکر ہے آپ کو حضرت مفتی زاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ آپ کس ڈگر پر چل نکلیں، کس سمت چل نکلیں۔ آپ کے استاد گرامی کو اکابر علماء مشائخ ان کے پیر خانے نے یہ بات کہی کہ یہ جو جملے آپ نے کہے ہیں اس پر رجوع کر لیں، انہوں نے رجوع نہیں کیا تو پاکستان میں ایک انتشار شروع ہو گیا۔ اس انتشار کو ختم کیجئے، امانت، دیانت اور دلیل کی بنیاد پر قبول کیجئے، دلیل کی بنیاد پر رد کیجئے، گالم گلوچ سے نہیں بلکہ محبت سے پیش آئیے، اہل سنت و جماعت کی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے، انتشار نہیں۔ اور وہ جو علماء ہیں، جو واقعتاً علماء ہیں، وہ جو بات لکھتے ہیں وہ بات دلیل کی بنیاد پر لکھتے ہیں، ان کی دلیل کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ان پر طعن نہیں کرنا چاہیے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ میری عاجزانہ آپ سے گزارش ہے، دردمندانہ، خدارہ امانت اور دیانت کے اصول اپنا کر بات کریں۔ اور حضرت حجت الاسلام دامت برکاتہم القدسیہ قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا ان کا یہ قصور ہے؟ علامہ عطا محمد بندیالوی استاد الاساتذہ امام المناطق رحمت اللہ تعالی علیہ کو بکھی بلا کر آپ کے استاد گرامی قدر کو پڑھانا یہ ان کا جرم ہے، یا آپ کے ادارے کے لیے لاکھوں روپے دینا یہ ان کا جرم ہے، کتابیں دینا یہ ان کا جرم ہے؟ حضرت عرفان شاہ صاحب کل تک سنیوں کے شہنشاہ تھے، آج بھی وہ اسی موقف پر ہیں، صحابہ کرام کا بھی دفاع کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا بھی کرتے ہیں، اہل بیت بھی اور صحابہ کرام بھی، یہ دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اہل بیت کی محبت کا درس بھی ہمیں بارگاہ رسالت مآب سے ملتا ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت کا درس بھی بارگاہ رسالت مآب سے ملا ہے۔ اللہ اہل سنت کو صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار کے طریقے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مفتی زاہد صاحب، یہ چند گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں اس نیت کے ساتھ پیش کی ہیں کہ آپ آئیے، غور کیجئے، دلیل سے بات کیجئے، الزام مت لگائیے کہ جناب فلاں نے ام المومنین کے حوالے سے یہ بات کر دی، گردیزی شاہ صاحب نے یہ کہہ دیا اور عرفان شاہ صاحب برابر کے شریک ہو گئے۔ معاذ اللہ، جن کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہوں ان کے حوالے سے کوئی مسلمان کیا سوچ سکتا ہے؟ آپ غور ضرور کیجئے گا، میری طرف سے آپ کو دعوت فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کے حال پر رحم فرمائے، پاکستان کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے۔ Truth TV